अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फाइनल गेम बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसलिए तुम्हें इस बात पर हमसे सवाल करने की बजाय हमारे इजाज़तनामे को ही देखकर मुतमईन हो जाना चाहिए और हमें छोड़ देना चाहिए। जूलिया ने जवाब दिया। क्या तुम इनकी लीडर हो? मार्टस ने कहा। हाँ, मैं ग्रुप लीडर हूँ और हमारे दरमियान शुरू से ही यही तय है कि लीडर मैं ही होंगी। जूलिया ने जवाब दिया। हाँ, इसीलिए तुम्हारे सिवा कोई दूसरा बात नहीं कर रहा है। बहरहाल ठीक है, मैं इस वक्त तो तुम्हें रिहा कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, जब तक तुम इस मुल्क में हो हमारी आंखें तुम्हें चेक करती रहेंगी, और जिस वक्त हमें मालूम हुआ कि तुम गलत लोग हो हम तुम्हें एक लम्हे में गोलियों से उड़ा देंगे। मार्टस ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं, हम गलत नहीं हैं और ना ही हम यहाँ कोई गलत काम करने आए हैं। हमारा मकसद सिवाय सैर तफरी के कुछ नहीं है। तुम बेशक हम पर दिन रात नज़र रखो, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी। जूलिया ने कहा तो वो दोनों चौंक पड़े। कौन सी बात? इस बार ट्यूटर ने कहा। तुम दोनों ट्रांस एजेंसी के मेन एजेंट होकर असल आदमियों को पकड़ने की बजाय सयाहों के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और किसके पीछे भागना है और किसके पीछे नहीं। मार्टस ने इसी तरह मुंह बनाकर कहा, और फिर इसने वहां मौजूद एक आदमी से मुखातिब होकर इन्हें रिहा करके इमारत से बाहर भेज देने का हुक्म दिया और खुद तेज़ी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। पीटन भी खामोशी से इसके पीछे बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस दफ्तर में पहुंच चुके थे। ये लोग तो सही निकले हैं मार्टस। अब अगर इन्होंने सफारत खाने में हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। पीटर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, मुझे इस बात का यकीन था कि इनके मेकअप साफ हो जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। और फिर ज़रूरी तो नहीं कि हर अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो जाए, कुछ अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन चेकिंग तो ज़रूरी होती है। मार्टस ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुमने मुझे ये तो बता दिया था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन ये यहाँ किस लिए आए हैं और तुम इनसे रेड हिल्स और रेड फॉरेस्ट का क्यों पूछ रहे थे? क्या है वहाँ पर? और ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ आई किस मिशन पर है? प्यूटन ने कहा। ये सब मुझे भी मालूम नहीं है प्यूटन। चीफ ने मुझे बस पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की आमद का बताया था। इनके यहाँ आने का मकसद क्या है और ये यहाँ कौन सा मिशन पूरा करना चाहते हैं, इसके बारे में चीफ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, और ना ही इस बारे में जिक्र किया है कि रेड हिल्स और रेड फॉरेस्ट में क्या हो रहा है और इन्हें वहाँ जाने से रोकने के लिए क्यों कहा गया था। मार्टस ने जवाब देते हुए कहा। तो क्या तुमने इन सब के बारे में चीफ से कुछ नहीं पूछा? प्यूटन ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम जानते हो कि हमें चीफ की दी हुई हिदायत पर अमल करना होता है और इससे कुछ पूछने की जरूरत करना हमारे बस की बात नहीं है। मार्टस ने कहा। हो सकता है कि रेड हिल्स या फिर रेड फॉरेस्ट में ऐसा कुछ हो, जैसा कोई टॉप हेड क्वार्टर, असलहा साज फैक्ट्री या फिर कोई लेबॉर्ट्री जिसे ये लोग तबाह करने आए हों, या फिर ये भी मुमकिन है कि चीफ ने अपने एजेंटों से पाकिस्तान में कोई मिशन मुकम्मल कराया हो, पाकिस्तान से कोई फार्मूला चोरी करके यहाँ लाया गया हो या किसी साइंसदान को अगवा करके यहाँ लाया गया हो। कुछ तो है, वरना पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ झक मारने तो नहीं आ सकती है ना? प्यूटन ने कहा। हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। अपने ज़राए से पहाड़ियों और जंगल के बारे में भी मालूमात हासिल की हैं, लेकिन इत्तला के मुताबिक वहाँ सिवाय कंटास की सरहदी पट्टी के और कुछ भी नहीं है। कोई फैक्ट्री, कोई लेबॉर्ट्री या किसी भी एजेंसी के हेडक्वार्टर के बारे में मुझे मामूली से भी शवाहिद नहीं मिले हैं। मार्टस ने कहा। हो सकता है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किसी और तरफ जाने के लिए यहाँ आ रहे हों। ये रेड हिल्स और रेड फॉरेस्ट की बात इन्होंने हमें डॉज देने के लिए की हो और चीफ को यही लग रहा हो कि वो इसी तरफ जाना चाहते हैं। प्यूटन ने कहा। हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हो, मार्टस ने कहा। और अगर इन इलाकों में कुछ है तो फिर ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद दारुल हुकूमत में आए बगैर किसी और रास्ते से रेड हिल्स या रेड फॉरेस्ट पहुंच जाएं और हम इन्हें ख्वामख्वाह यहाँ ढूंढते रह जाएं। प्यूटन ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। होने को तो सब कुछ हो सकता है। न जाने मेरी छठी हिस्स क्यों बार बार कह रही है कि ये लोग मशकूक हैं, लेकिन कोई क्लू ही नहीं समझ में आ रहा। मार्टस ने कहा। हमने बहरहाल सयाहों पर हाथ डाला है। किसी भी वक्त यहाँ महकमा सयाहत का फ़ोन आ सकता है। मैं तो कहता हूँ इस झमेले से बचने के लिए तुम खुद ही चीफ को कॉल करके सारी बात बता दो।
اگر کوئی کال آئی تو چیف خود ہی سنبھال لیں گے اور ہماری جان عذاب میں آنے سے بچ جائے گی۔ پیوٹن نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ چیف کو فون جائے مجھے خود ہی اسے ساری بات بتا دینی چاہیے، کیونکہ چیف کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں اسے رپورٹ دے دیتا ہوں، پھر وہ خود ہی سب کچھ سنبھال لے گا۔ مارٹس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اس نے حکم میں موجود الماری میں سے ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی ہلکی سی آواز نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، مارٹس کالنگ فرام ہیڈ کوارٹر، اوور۔ مارٹس نے بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس، ریمنڈ اٹینڈنگ فرام ٹارج ایجنسی ہیڈ کوارٹر، اوور۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، چیف سے بات کراؤ، ریمنڈ، اوور۔ مارٹس نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرنل الیگزینڈر کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری، ہیلو کرنل الیگزینڈر اٹینڈنگ یو، اوور۔ کرنل الیگزینڈر کی آواز میں خاصی سختی تھی۔ مارٹس بول رہا ہوں جناب، ایک رپورٹ دینی تھی آپ کو، اوور۔ مارٹس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیسی رپورٹ، تفصیل سے بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے کرنل الیگزینڈر نے چونک کر پوچھا اور جواب میں مارٹس نے ان سیاحوں کے بارے میں پہلی رپورٹ ملنے سے ہیڈ کوارٹر میں ان کے میک اپ چیکنگ تک پوری رپورٹ تفصیل سے بتا دی۔ اوہ اوہ، کہاں ہیں یہ لوگ؟ اوہ، یہ تو واقعی سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں۔ سوئس لڑکی کا نام جولیا ہے اور میں اسے بخوبی جانتا ہوں، اوور۔ کرنل الیگزینڈر نے دوسری طرف سے بری طرح چیختے ہوئے کہا، وہ جناب ایک کوٹھی میں رہائش پذیر ہیں، کل صبح ان کا پروگرام ریڈ ہلز اور ریڈ فورسٹ جانے کا ہے، اوور۔ اوہ اوہ، پھر تو یقیناً یہی مطلوبہ افراد ہیں۔ تم ایسا کرو، فوراً ان کی رہائش گاہ کو گھیر لو، اس طرح کہ انہیں شک نہ ہو۔ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، میں اپنی نگرانی میں ان پر ریڈ کرواؤں گا، یہ نکلنے نہ پائیں۔ اگر یہ فرار ہونے لگیں تو بے شک انہیں گولیوں سے اڑا دینا، میں ذمہ دار ہوں، اوور۔ چیف نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، یس چیف، یس چیف، اوور۔ مارٹس کرنل الیگزینڈر کے اس طرح چیخنے پر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ فوراً گھیر لو، نکلنے نہ دینا، اوور اینڈ آل، کرنل الیگزینڈر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور مارٹس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ واقعی بوکھلائے ہوئے انداز میں دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف اس طرح بڑھنے لگا جیسے وہ خود ابھی جا کر انہیں گردنوں سے پکڑ لے گا۔ پیوٹن بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کراس کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی موجود تھے۔ عمران کے کہنے پر جی ٹی اے میں موجود پاک ایشیائی فورن ایجنٹ ڈگلس نے ان سب کو نئی رہائش گاہ فراہم کر دی تھی۔ عمران نے ہی کال کر کے ان سب کو ہوٹل میں بلایا تھا اور وہ سب ایک ایک کر کے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ٹارج ایجنسی میں پکڑے جانے اور وہاں ہونے والی سوال و جواب کے بارے میں عمران کو ساری تفصیل بتا دی تھی، جسے سن کر عمران خاموش ہو گیا تھا۔ ڈگلس بھی ان کے ہمراہ موجود تھا۔ اس نے اپنا میک اپ بدل لیا تھا کیونکہ اسے کہنے کے مطابق ٹارج ایجنسی والے اس پر بھی مسلسل نظر رکھ رہے تھے اور انہوں نے اسے کئی بار پوچھ گچھ کے لیے بھی بلایا تھا۔ کیا اب تم ہمیں لیڈ کرو گے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں، کیا تمہیں میرے لیڈر بننے پر اعتراض ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، جولیا نے سر جھٹک کر کہا۔ تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر چیف نے تمہیں ہی لیڈر بنا کر بھیجنا تھا تو پھر انہوں نے ہم سب کو تم سے پہلے یہاں کیوں بھیجا تھا، اور پھر چیف نے مجھ سے کیوں کہا تھا کہ اس ٹیم کو تم لیڈ کرو گی؟ وہ پہلے ہی کہہ دیتا کہ ہمیشہ کی طرح تم ہی اس ٹیم کو لیڈ کرو تو مجھے یا کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جولیا نے کہا، مجھے تمہاری اس بات سے تو صاف لگ رہا ہے کہ تمہیں میرا لیڈر بننا پسند نہیں آیا۔ عمران نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو کہ میں یہی کہوں تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں آیا پسند، اس مشن کی حد تک تو واقعی نہیں۔ جب مجھے اس مشن کے لیے ٹیم لیڈر بنایا گیا تھا تو پھر تمہیں کیوں؟ جولیا نے صاف لہجے میں کہا، کیا تم جانتی ہو کہ یہاں ہم کس مشن پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ عمران نے کہا، نہیں، چیف نے مجھے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ جولیا نے کہا، تو پھر تم کس مشن کے لیے خود کو لیڈر سمجھ رہی ہو؟ عمران نے کہا، اس کے بارے میں چیف نے ہمیں آج تک نہیں بتایا، آج نہ بھی بتاتے تو کل بتا ہی دینا تھا۔ جولیا نے کہا، مشن کی تفصیلات میرے پاس ہیں، یہ مشن ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر اہم اور خطرناک ہے، اس لیے چیف نے اس بار پوری ٹیم کو بھیجا ہے اور مجھے ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے ساتھ الگ۔ لیکن چیف نے ہم سب کو اس مشن پر اکٹھے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔
اس سے پہلے کہ تم اس بات کا فیصلہ کرو کہ اس مشن کی لیڈر تم بنو گی اور اپنی نگرانی میں مشن پورا کراؤ گی، اس مشن کی تفصیلات سن لو۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، مشن کی تفصیلات بتاؤ۔ مشن کی تفصیل سننے کے بعد ہی میں اس بات کا فیصلہ کروں گی کہ اس مشن کی باغ ڈور میں سنبھالوں گی یا تم۔ جولیا نے کہا، مشن کی باغ ڈور تم سنبھال لو، لیکن اپنی باغ ڈور میرے ہاتھوں میں دے دو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیسی باغ ڈور؟ جولیا نے چونک کر کہا، اب تم سمجھدار ہو کر بھی نہ سمجھی والی بات کرو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، عمران صاحب، ہمیں مشن کی تفصیل بتائیں پلیز۔ واقعی اس بار ہمارے سامنے کورے کاغذ ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں آخر لکھنا کیا ہے۔ صفدر نے کہا، گائے پر مضمون لکھ دو، آسان ہے۔ گائے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور یہ دودھ دیتی ہے، اس کی چھوٹی دم ہوتی ہے اور… عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ گائے پر مضمون لکھنے کے لیے ایک آسان سا حل ہے میرے پاس، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ گائے کا مضمون کاغذ پر لکھنے کی بجائے کسی گائے کو ہی پکڑ لاتے ہیں اور اس گائے پر ہی لکھ دیتے ہیں مضمون۔ گائے کو دیکھ کر سب کو ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، دم ہوتی ہے اور یہ دودھ دیتی ہے۔ چوہان نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ پھر تو تمہیں گائے پکڑ کر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک سانڈ موجود ہے، اس پر ہی جلی حروف میں لکھ دیتے ہیں مضمون۔ اسے بھی دیکھ کر سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بھی 2 کان ہیں، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، 2 آنکھیں بھی ہیں اور ایک ناک بھی ہے جس پر ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے۔ البتہ دم کے معاملے میں بات رہ جائے گی تو کوئی بات نہیں، ہم اسے ایک آرٹیفیشل دم بھی لگا دیتے ہیں، کیوں تنویر؟ عمران نے کہا تو وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ تنویر برے سے منہ بنانے لگا۔ عمران پلیز، ہمیں مشن کی تفصیلات بتاؤ، جولیا نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو۔ کافرستان اور کرانس نے پاکیشیا کے خلاف ایک بھیانک منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کرانس میں کافرستان کے اشتراک سے ایک بڑی اور انتہائی خوفناک میزائل بنانے والی فیکٹری تیار کی جا رہی ہے۔ اس فیکٹری میں کوبرا نام کے میزائل تیار کیے جائیں گے اور پھر کرانس کے ہی کسی علاقے میں ایک میزائل اسٹیشن بھی تعمیر کیا جائے گا، جہاں کوبرا میزائلوں کو لانچ کیا جائے گا اور پھر ان سے پاکیشیا کو نشانہ بنایا جائے گا۔ چونکہ کرانس سے پاکیشیا کا فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے ان میزائلوں کو اس قدر طاقتور بنایا جا رہا ہے کہ یہ دور تک مار کر سکیں اور ڈائریکٹ پاکیشیا کو ہٹ کر سکیں۔ کافرستان نے اس میزائل فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کو بنانے کے تمام اختیارات کرانس کو دے دیے ہیں اور خود اس معاملے سے یوں پیچھے ہٹ گیا ہے جیسے اس میں اس کا کوئی بھی عمل دخل نہ ہو۔ کافرستان اور کرانس میں ہونے والے معاہدے کے تحت ساری کی ساری سرمایہ کاری کافرستان کی ہوگی اور اس منصوبے کو عملی جامہ کرانس پہنچائے گا۔ تمام معاہدہ طے پا چکا ہے اور پاکیشیا پر حملہ کرنے اور اسے صفائے ہستی سے مٹا دینے کی تیاری بھی ہو چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کرانس میں فیکٹری بن چکی ہے جہاں کوبرا میزائل تیار کیے جا رہے ہیں اور میزائل اسٹیشن بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ کوبرا میزائل بنانے والی فیکٹری کہاں ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ صرف اتنا پتہ چل سکا ہے کہ یہ کرانس کے کسی دور افتادہ علاقے میں ہے۔ چونکہ ہم یہاں ایک بلائنڈ مشن پر کام کرنے آئے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو خصوصی طور پر کہا گیا تھا کہ تم سب ریڈ ہلز اور ریڈ فورسٹ جانے کی بات کرو۔ اگر کرانس کی کوئی ایجنسی تمہارے پیچھے لگی تو وہ یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا مشن ریڈ ہلز اور ریڈ فورسٹ میں ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طرف کنٹاس کی ریاست ہے جو کرانس اور اسرائیل کے مابین ہونے والے معاہدے کے تحت الگ قائم کی گئی ہے۔ ہم نے نہ ہی ریڈ ہلز کی طرف جانا ہے اور نہ ریڈ فورسٹ، بلکہ ہمیں یہاں کوبرا میزائل فیکٹری کو تلاش کرنا ہے اور اسے تباہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا مشن اس میزائل اسٹیشن کو بھی تباہ کرنا ہے جہاں سے پاکیشیا کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور بس، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بات کیسے سامنے آئی ہے کہ کافرستان اور کرانس کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ طے پایا ہے کہ سرمایہ کاری کافرستان کی ہوگی اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرانس کرائے گا اور کرانس اپنی ہی سرزمین پر کوبرا میزائل فیکٹری اور میزائل اسٹیشن بنائے گا؟ جولیا نے کہا۔ کرانس اور کافرستان کے اشتراک کا یہ منصوبہ کافی عرصہ پہلے خفیہ طور پر طے پا گیا تھا اور اس پر کام بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ اس منصوبے کا شاید ہمیں علم نہ ہوتا، لیکن جب کافرستانی اعلیٰ قیادت اور کرانس کی اعلیٰ قیادت کے درمیان خفیہ رابطوں میں تیزی آ گئی تو کافرستان میں ناٹران اور کرانس میں ہمارے مین ایجنٹ ریڈ کارٹر نے کان کھڑے کر لیے اور پھر انہوں نے اس معاملے میں کام شروع کر دیا۔ ان کی خفیہ ملاقاتوں
کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اصل حقیقت تک پہنچنے میں انہوں نے بے حد تگودو کی تھی، اور پھر جب سارے معاملات ان کے سامنے آئے تو انہوں نے چیف کو سارے تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ دونوں ممالک کے ایجنٹوں نے کرانس میں بننے والی فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھ چھوڑی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ بہرحال مشن اہم تھا، اس لیے چیف نے پاکستانی حکومت کے اعلیٰ سطح کے اجلاس بلائے اور اعلیٰ حکام کے تحت یہی فیصلہ کیا گیا کہ کرانس اور کافرستان کے اس مشترکہ مشن کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے گا، اور ٹیم کرانس جا کر کوبرا میزائل فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کو تباہ کرے گی۔ کرانس کا مین ایجنٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اسے ایسی کوئی ٹپ نہیں ملی ہے کہ وہ پتہ چلا سکے کہ کوبرا میزائل فیکٹری کہاں ہے اور میزائل اسٹیشن کہاں تیار کیا گیا ہے یا تیار ہو رہا ہے۔ البتہ ریڈ کارٹر کو اس بات کا ضرور علم ہو گیا ہے کہ کوبرا میزائل فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری کرانس کی ٹاپ ایجنسی ٹارچ کو دی گئی ہے۔ ٹارچ ایجنسی کے حوالے سے بھی چیف نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ یہ ایک طاقتور، فعال اور انتہائی خوفناک ایجنسی ہے، جس کے دوسری ایجنسیوں کی طرح بے شمار سیکشن ہیں اور ہر سیکشن کا الگ الگ انچارج ہے، لیکن ان کا چیف ایک ہی ہے جو کرنل الیگزینڈر ہے، اور یہ کسی زمانے میں فوج کا کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے سرکاری طور پر ٹارچ ایجنسی کی قیادت سنبھال لی اور اب تک وہ اسی ایجنسی سے منسلک ہے۔ عمران نے کہا، تو تمہاری اس ساری تفصیل کا لب لباب یہ ہے کہ ہم کرانس میں کوبرا میزائل فیکٹری اور اس میزائل اسٹیشن کو ڈھونڈ کر تباہ کرنے آئے ہیں جسے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جانا ہے؟ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، تو ٹھیک ہے، ہم اس فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کو ڈھونڈ کے بھی اور اسے تباہ بھی کریں گے۔ جولیا نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کہاں ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں، تمہارے کہنے کے مطابق یہ کرانس میں ہے تو یہیں کسی علاقے میں ہوگی فیکٹری اور میزائل اسٹیشن بھی۔ اس بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، یہاں بیٹھ کر تو نہیں ہو سکتی، جولیا نے جواب دیا۔ جب یہ معلومات ابھی تک کرانس کا مین فورن ایجنٹ اور اس کے ساتھی حاصل نہیں کر سکے تو پھر تم کیسے اور کہاں سے معلومات حاصل کرو گی؟ یہ ہمارا کام ہے اور ہم کر لیں گے۔ ویسے چیف نے کہا تھا کہ تمہیں اس لیے بھیجا جائے گا کہ تم اسے ٹریس کرو گے اور ہم مشن مکمل کریں گے، جولیا نے کہا۔ یہ چیف نے نہیں کہا ہوگا، یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہی ہو، اور سچ تو یہ ہے اسی ٹریسنگ کے چکر میں تو میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈولتا پھر رہا ہوں، مس جولیا نافٹر واٹر، عمران نے کرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ تم نے شاید اس مشن کو آسان سمجھ لیا ہے، لیکن یہ مشن آسان ثابت نہیں ہوگا۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق ہمارے خلاف یہاں کرانس کے دارالحکومت میں دو مختلف ایجنسیاں حرکت میں آ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک ایجنسی تو ٹارچ ایجنسی ہے جس کے ایک سیکشن سے تم مل بھی چکی ہو۔ دوسرا گروپ میرے دوست براؤن کی ساتھی لڑکی ڈارسی کا ہے جو پاور گروپ کہلاتا ہے، اور اس گروپ کی طاقت ٹارچ ایجنسی جیسی ہے۔ ڈارسی انتہائی ذہین اور خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شفاق، بے رحم اور ضدی قسم کی عورت ہے جو غیر ملکی ایجنٹوں سے شدید نفرت کرتی ہے اور اس وقت تک چین نہیں لیتی جب تک وہ ان سب کا خاتمہ نہ کر دے۔ ٹارچ ایجنسی کے ساتھ پاور گروپ نے بھی پورے دارالحکومت بلکہ پورے کرانس میں جال پھیلا رکھا ہے جنہیں ہم تلاش کرنے اور ہلاک کرنے کے احکامات ہیں۔ اطلاع کے مطابق ٹارچ ایجنسی کے فورس اور پاور گروپ کا کرانس کے ایک شہر حافیوں میں گہرا کنٹرول ہے۔ وہاں کی حالت ایسی ہے کہ حافیوں میں کسی بھی طرف سے اور کسی بھی طریقے سے داخل ہونے والوں کی چیکنگ میک اپ چیک کرنے والے کیمروں سے کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جن پر انہیں معمولی سا بھی شک پڑ جائے ان پر ایک لمحہ توقف کیے بغیر گولیوں کی بوچھار کر دی جاتی ہے، اور پھر بعد میں ان کا کچا چٹھا معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان کی لاشوں کی معلومات بعد میں لی جاتی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تم خواہ ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ہم تمہاری ان باتوں میں اس بار نہیں آئیں گے، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے بہرحال مشن مکمل کرنا ہے، اور اگر حافظوں کی زیادہ حفاظت کی جا رہی ہے تو پھر ہمارا دھیان اسی طرف ہونا چاہیے۔ اگر پاور گروپ اور ٹارچ ایجنسی اس طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے تو پھر یقیناً کوبرا میزائل فیکٹری اور میزائل اسٹیشن کے وہاں ہونے کے چانس زیادہ ہیں، اور میں نے کرانس کا تفصیلی نقشہ دیکھا ہے۔ حافیوں ہی ایک ایسا شہر ہے جو پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے
اور جسے دشوار گزار اور خطرناک پہاڑی علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور شاید ہے بھی ایسا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا رد عمل کیا ہے۔ ویری گڈ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے میں موجود فون کی گھنٹی بجی اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔